बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबह वतन और मैं हूं नवीद निज़ामी। पैगाम टीवी की एक और काविश के साथ आपके साथ मौजूद हैं। सुबह सवेरे जब आपसे मुलाकात होती है तो कोशिश ये होती है कि आप और हम गुफ्तगू करें। आप टेलीविज़न के उस पार हमसे मुखातिब हैं, हमें देख रहे हैं और अपने सवाल जवाब, ख्वाब, अपनी आरा, जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आप हमसे शेयर करते हैं। उसके लिए हम बहुत मशकूर हैं आपके। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात करता चलूं कि जैसे ही सर्दियां आती हैं और ज़ोर बढ़ता है सर्दी का, तो गैस का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। मैं अभी एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि ज़्यादा गैस का इस्तेमाल करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, आपकी जेब पे भारी पड़ सकता है। तो हम यहाँ पे बैठे गुफ्तगू कर रहे थे कि गैस पहले आएगी तो इस्तेमाल करेंगे, जब आएगी नहीं तो इस्तेमाल क्या करेंगे। फॉर द लाइटर नोट मैंने ये बात कर दी, लेकिन बार बार एक ही चीज़ मेरे जहन में घूम रही थी जो हम यहाँ पर डिस्कस भी कर रहे थे कि अक्सर औकात हम क्या करते हैं, रात को हीटर चला लिया और गैस का हीटर चलता छोड़ के सो गए। पूरी पूरी फैमिलीज़ या कहीं पे दोस्त अहबाब बैठे हैं या कहीं पे कोई ऐसी जगह जहाँ पे कामकाज हो रहा है और गैस का हीटर चलता ही छोड़ के अगर सब सो गए हैं तो बहुत दिल खराश वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। आए रोज़ हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे हम पोस्ट देखते हैं, आसपास लोगों से सुनते हैं कि पूरे का पूरा कुंबा, पूरे का पूरा ख़ानदान, जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन, मर्द हज़रात सब शामिल हैं, वो सोते हुए अबदी नींद तक सो गए। ऐसे सानेहात हो रहे हैं। तो मैसेज मैं सिर्फ ये देना चाहूँगा कि सुबह सवेरे जब आप कोई ऐसी ख़बर सुनते हैं या दिन के किसी मौके पर आप ऐसी कोई ख़बर पढ़ते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। हमारी एक छोटी सी गलती कितनी कीमती जानें ज़ाया कर देती है, तो हमें इस पे सोचना चाहिए। अगर गैस का हीटर इस्तेमाल भी करना है तो इस हद तक इस्तेमाल करें कि आप जब सोने लगें तो उसको बंद कर दें, गैस का वॉल बंद कर दें, वो टैब बंद कर दें जहाँ से गैस आ रही है, या वो हीटर बंद कर दें। जो भी गैजेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बंद कर दें। ख़ास तौर पर हमने देखा है कि हमारी माएँ बहनें जो घर में चूल्हा जलाती हैं, अगर गैस रात के वक्त आ रही है तो घर को गर्म करने के लिए, रूम को गर्म करने के लिए वहाँ पर चूल्हा जला लिया जाता है, जो कि गैस का चूल्हा है। आग जलती छोड़ के सो जाते हैं तो फिर कभी नहीं उठते। तो खुदारा एहतियात कीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल कीजिए। आज का मैसेज मैंने आपको दिया। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको पता है कि हम सबसे पहले तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, फिर शरई रहनुमाई होती है। जो सवाल आप हमें लिख भेजते हैं हम उनके जवाबात देते हैं। आज की शख्सियत वो बयान की जाती हैं, आपको बताया जाता है उनके बारे में कि हमारे कौन से हीरोज़ हैं और उनके क्या कारनामे हैं। आज की बात होगी जिसमें सर्दी से बचाव और ग़िज़ाइयत की अहमियत होगी। इनमें हम एक्सपर्ट्स को शामिल करेंगे, माहिरीन और डॉक्टर होंगे, उनसे बात करेंगे। आखिर में ख्वाबों की ताबीर होगी। जो ख्वाब आप हमें लिख भेजते हैं या ऑडियो मैसेज पे भेजते हैं, हम उनकी ताबीर बताने की कोशिश करेंगे और नाते रसूल मकबूल पेश की जाएगी। आज का फॉर्मेट सारा मैंने आपको बता दिया। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का आपको तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। सर, आपके आने का शुक्रिया। आप हैं फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, मारूफ आलिम दीन हैं, पैगाम टीवी के शोबा इफ्ता में सवालों के जवाबात भी देते हैं। इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं कारी अहमद यार हक़ानी साहब। कारी साहब, आपके आने का शुक्रिया। कारी साहब की एक्सपर्टीज़ हैं, सदर शोबा क़िराअत पैगाम टीवी हैं। तो आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। सर, तलावत कुरान करीम से हमें फैज़-ए-आब कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलयंज़ुरिल इंसानु इला तआमिही अन्ना सबबनल मा'a صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह खैरा। कारी साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि सूरह अबस
आयात 24 से 32 तक तलावत कुरान करीम फरमाई और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कारी साहब सर बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि आज का वजीफ़ा आप हमें क्या बताने वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। निज़ामी साहब, वज़ाइफ तो हम हर प्रोग्राम में बताते हैं जी अभी मैं पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता जी हूँ। प्लीज़, कोई मुश्किल ना पूछिएगा, नहीं, बस ऐसा सिंपल सा। पूछिएगा जिसका मुझे जवाब आता हो, आपको लगे। जन्नत में जाने को तो दिल करता है ना सर किसका नहीं किसका नहीं बेशक, करता है। बेशक करता है सर। और अभी हमारे यहाँ लाहौर के अंदर सूरत हाल ये है कि किसी भी सोसाइटी में चले जाएं 5 मरले का घर 1 करोड़ से ज़ायद पे मिल रहा है। बजा फरमाया आपने। 10 मरले का डबल कर लें और कनाल का उससे भी डबल कर लें जी तो ये बहुत कीमत है। और हम में से बहुत सारों के अब ये बस से बाहर होता जा रहा है कि किसी अच्छी कॉलोनी में एक 5 मरले का घर ले लें और वो जन्नत जिसके हम सब मतलाशी हैं, सब मोहब्बत कर रहे हैं, लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कीमत कितनी है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लमौदिउ सौति अहदिकुम फिल जन्नह खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। 1 गज 3 फुट इतना सा प्लाट जो जन्नत में है वो इस पूरे कुर्रा अर्ज़ और इसमें जो कुछ भी मौजूद है, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, डॉलर, पाउंड, रियाल, हर चीज़, इन सब से वो 1 गज का प्लाट फिर भी महंगा है। अल्लाह अकबर। उस जन्नत को मैं और आप चाहते हैं कि हमें मिल जाए, बेशक, आसानी से मिल जाए, अच्छा साथ ये भी है कि आसानी से भी मिल जाए। तो बस वो आज का वजीफ़ा वही है कि आसानी से भी मिले और मिल भी सबको जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस हम अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम वो अमल करने वाले बन जाए। आमीन। तो वो वजीफ़ा ऐसा है कि उसकी दुनिया में भी आखिरत में भी बेशुमार बहारें हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए, आपने सहाबा को मुतवज्जह किया और कहा मेरे सहाबा मैं अभी अभी तुम्हें 10 पारे पढ़ के सुनाऊंगा, 1/3 कुरान, 1/3 कुरान आप पढ़ेंगे और चंद लम्हों के बाद आप किसी ज़रूरी काम से वापस अपने हुजरा शरीफ में तशरीफ़ ले गए। जी साहबा कहने लगे कोई वही आ गई होगी, कोई ज़रूरी काम होगा, लेकिन अल्लाह के नबी हमें अभी आकर 1/3 कुरान तलावत करके सुनाएंगे, मज़ा आएगा। और ज़हनों में ये भी होगा कि 1/3 कुरान पढ़ने से रात तो आज इधर ही है, इधर ही है, 10 पारे पढ़ने में वक्त तो लगेगा, वक्त दरकार है उसके लिए। जी आप वापस तशरीफ़ लाए तो आपने कहा कि मैंने अभी अभी तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें 1/3 कुरान यानी 10 पारे पढ़ के सुनाऊंगा। साहब ने कहा जी अल्लाह के रसूल हम तो मुंतज़िर बैठे हैं। तो आपने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास इन्नहा लतअदिलु सुलुसल कुरान। कुल हुवल्लाहु अहद 1 मरतबा पढ़ो तो ये 10 पारों के बराबर है। अल्लाह अकबर। और फिर आपने मज़ीद तरगीब दिलाते हुए कहा कि क्या रात को सोते वक्त तुम में से कोई शख्स 1/3 कुरान पढ़ के नहीं सो सकता? तो साहबा ने सवाल किया कैसे? तो आपने फरमाया कि ये सूरत सूरह इखलास 1 दफ़ा पढ़ो तो 1/3 कुरान और 3 दफ़ा पढ़ो तो पूरे कुरान का सवाब लेके आप सो जाएं आराम से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये जन्नत की तरफ हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शिकायत पहुंची, शिकायत लगाने वाले भी सहाबा किराम। शिकायत क्या है कि अल्लाह के नबी हम सफ़र में थे और हमारे ये जो अमीर लश्कर हैं, जो हमारे कायदे मोहतरम हैं, ये हमारे इमाम भी हैं, तो ये तलावत करते वक्त हर रकत में सूरह फातिहा के बाद जब कोई सूरत पढ़नी होती तो पहले सूरह इखलास पढ़ते हैं और फिर कोई दूसरी सूरत भी पढ़ते हैं। तो हमने रिक्वेस्ट की कि सूरह इखलास खुद अकेली काफ़ी है, जी या तो आप ये पढ़ लें या दूसरी सूरत पढ़ लिया करें, आप 2 क्यों पढ़ते हैं? तो इमाम साहब ने कहा कि मुझे इस सूरत से बहुत प्यार है, ये मेरी महबूब सूरत है, मैं इसे हर रकत में पढ़ूंगा, आप चाहें तो अपना इमाम तब्दील कर लें। अच्छा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी की तायद की, फरमाया इस सूरत के साथ मोहब्बत की वजह से तुम जन्नत में पहुंच गए हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस सूरत के साथ मोहब्बत करने वाला जन्नत में चला जाता है। और अगर कोई समझे कि नहीं ये तो छोटी है, तो एक सहाबी रसूल सारी रात तहज्जुद में यही सूरत रिपीट करता रहा, तहज्जुद पढ़ता रहा और खड़ा है क़याम में सूरह फातिहा के बाद यही सूरत पढ़े जा रहा है, यही पढ़े जा रहा है। सुनने वालों ने समझा कि ये तो कुछ भी नहीं पढ़ रहा, सूरह बकरा पढ़ता मज़ा आता, आल इमरान पढ़े लंबी सूरत, ये छोटी सूरत पढ़ रहा है। जी तो आपने फरमाया कि ये 1/3 कुरान के बराबर है अकेली, जिसको तुम कम समझ रहे हो, और इसके साथ मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने इसको जन्नत दे दी है। वजीफ़ा क्या है हमारे लिए? जी प्लीज़ प्लीज़। 3 दफ़ा पढ़ें तो कुरान का सवाब तो मिल रहा है, जी
لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات، 10 مرتبہ جو بندہ پڑھ لے مکمل، 10 مرتبہ مکمل جب یہ پڑھے گا، بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، فرمایا اللہ جنت میں اس کا محل تعمیر کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنا مشکل ہے جی؟ سر بالکل مشکل نہیں ہے۔ اگر 10 دفعہ پڑھے تو 10 منٹ نہیں لگتے ہیں، میرا خیال 5 منٹ میں پڑھی جائے گی۔ جی تو اگر ہر روز ایک بندہ اپنا محل تعمیر کروا لے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ بے شک۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ چھوٹی سی صورت لیکن اس کے اندر اتنی فضیلت، اتنی شان کیوں ہے؟ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی شان بیان کی ہے کہ قل هو اللہ احد، میرے محبوب جی امت کو بتا دیجئے کہ میں اکیلا ہوں، کوئی پارٹنر، کوئی فرینچائز میں کسی کو نہیں دی، میں اکیلا ہوں۔ اکیلا ہوں۔ اللہ الصمد، میں ہوں بھی بے نیاز، بے پرواہ ہوں۔ کتنا بے پرواہ ہے؟ وہ خود ایک حدیث قدسی میں وہ خود فرماتا ہے کہ اگر سارے جن، تعداد کوئی نہیں گن سکتا، سارے انسان، اور پھر کب سے؟ جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تب سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، جتنے جن ہیں، سارے آ جائیں اور سارے اپنی اپنی خواہشات پوری کرا لیں، ڈیمانڈ رکھیں، اللہ کے سامنے جولیاں پھیلائیں، بارکے لے جائیں، تو فرمایا اس شہنشاہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈبو کر نکالیں تو کتنا پانی آئے گا سوئی کے ساتھ؟ ذرہ بھی نہیں آتا۔ فرمایا اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن ساتھ جو بے نیاز ہے وہ کتنا کچھ دینے کے بعد بھی اس کو کچھ پرواہ نہیں۔ فرمایا اگر یہ سارے جن اور سارے انسان اللہ کے فرما بردار ہو جائیں، اس کو راضی کرنے پر لگ جائیں تو اس کی بادشاہ میں کوئی اضافہ نہیں ہونا، اور اگر یہ سارے کے سارے نافرمان ہو جائیں تو اس کی بادشاہت میں کمی بھی کوئی ایسا بے نیاز ہے۔ بے شک بے شک۔ لم یلد ولم یولد، کسی کی اولاد بھی نہیں، کسی کا باپ بھی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اکیلا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا برابری کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ ان معانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے 10 مرتبہ پڑھیں اور جنت میں وہ پلاٹ، وہ محل لے لیں کہ جس کی قیمت کا ہم نہ اندازہ کر سکتے ہیں اور نہ ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ہمارے دیکھنے سننے والے اتنا بڑا خزانہ بتا دیا علم کا، اور وقت بھی درکار نہیں ہے اس میں کوئی خاص۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ بڑی صاحب سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں سر، سوالات آتے ہیں تو پھر ان کے جوابات آپ سے پوچھ لیتے ہیں ہم، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ جزاک اللہ سر۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جی شدید سردی کے موسم میں اگر مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کے لیے آئیں اور نماز عشاء کے لیے دوبارہ مسجد آنا بہت مشکل ہو تو نمازیوں کی سہولت کے لیے کیا مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے؟ جی پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ ہم نے شدید سردی کس کو کنسیڈر کر لیا ہے۔ ایک سردی وہ ہے جو ابھی لاہور میں جس کا ہمیں سامنا ہے، جی گرم کوٹ پہنے، اوپر گرم وول کی ٹوپی پہنے اور مسجد میں جانا کوئی مشکل نہیں ہے، جی پکی سڑکیں ہیں ماشاءاللہ، کارپیٹڈ، اور آپ مسجد تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ سردی نہیں ہے جس کو ہم عذر بنا کر 2 نمازوں کو جمع کرنے بیٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے۔ سردی وہ ہے کہ جہاں برف باری سے رستے بلاک ہو گئے، سردی وہ ہے کہ جہاں تیز آندھی چل رہی ہو اور سردی کی لہر سے جسم پھٹ رہا ہو، باہر نکلنا ہی ممکن نہ ہو، اس کو سردی کو عذر مانا جاتا ہے۔ ویسے یہ مزے کی بات ہے جی کہ اللہ رب العالمین نے اپنی صفت بھی بیان کی ہے کہ میں ارحم الراحمین ہوں، سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہوں، اور جس نبی کو ہم ماننے والے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا لقب بھی رحمت للعالمین ہے۔ بے شک۔ اور جس مذہب کو ہم ماننے والے ہیں وہ بھی حنیفی یا سمحہ، آسان اور یکسو ہے۔ تو آسانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے، مسافر کو تو اجازت ہے نا کہ 2 نمازیں جمع بھی کر سکتا ہے، قصر بھی کر سکتا ہے، خوف ہو، جنگ لگی ہو تو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور اگر 2 بھی نہ پڑھ سکے تو 1 رکعت ہی نماز پڑھ لیں۔ خوف، جنگ، جب حالات کشیدہ ہوں، امن کی حالت میں شہر میں رہتے ہوئے بغیر بارش کے، بغیر خوف کے، بغیر کسی وجہ کے، جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء، اللہ کے نبی نے ظہر اور عصر بھی جمع کی اور مغرب اور عشاء بھی جمع کی۔ ٹھیک ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی بارش تھی، نہ کوئی سردی تھی، ادھر بھی کوئی نہیں۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اپنی امت کو سہولت دینے کے لیے کہ میری امت مشقت نہ پڑے۔ تو کبھی کبھار اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، سردی کی لہر تیز ہے
اور نمازی مسجد میں آئے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ آنا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، تو 2 نمازوں کو جمع کر لیں۔ لیکن اگر وہ صورتحال ہو کہ بارش شدید ہو رہی ہے تو پھر سنت یہ بھی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بارش ہو رہی تھی تو مؤذن کو کہا کہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ لو تو ساتھ یہ لفظ بھی 2 دفعہ کہہ دینا، الا صلوا فی الرحال، نمازیو نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لو۔ اچھا تو مسجد میں نہ آئیں، جی، یہ بھی رخصت موجود ہے۔ اور اگر وہ مسجد میں آ گئے ہیں تو 2 نمازوں کو اس صورت میں کہ باہر تیز بارش ہے، برف باری ہے، رستے بلاک ہیں، جو اس دفعہ پہنچے ہیں دوبارہ نہیں پہنچ سکتے، مشکل ہو تو جمع کر لیں۔ جمع کی صورت کیا ہے کہ پہلے ظہر کی نماز پڑھیں گے جی، اور اس میں سنتیں بھی ہیں، جی، سنتے پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد دوسری جو بعد والی سنتے ہیں وہ پڑھیں اور عصر کی نماز پڑھ لی۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پہلی والی سنتے تو ظہر کی نماز ہی پڑھ چکے ہیں، اب فرض نماز پڑھ لی، اب جو 2 ظہر کی سنتے ہیں اور نوافل وغیرہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ روک لیں، پہلے عصر کی نماز فرضی پڑھ لیں، جنہوں نے جانا ہے وہ جائیں، اور جو مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں نوافل سنتے ہیں وہ پڑھتے رہیں، وہ ادا کر لیں۔ تو وہ ادا کر لیں۔ تو یہ آسان سا طریقہ ہے دونوں نمازوں کو جمع کرنے کا۔ اچھا سر، ایک چیز اس میں اگر اور ایڈ کر دیں وہ بھی سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس سے ریلیٹ کر جائے گا، تو اس میں امامت بھی جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے؟ جی بالکل بالکل، جی، جمع کرنا ہے، نمازی موجود ہے، بندے 2 ہوں تو ان کو حکم ہے کہ جماعت کرا لو، ٹھیک تو ہے، یہاں تو سارے موجود ہیں، تو جماعت ہی کرائیں گے، امام ہی پڑھائے گا ان کو، پہلے ظہر کی اور بعد میں عصر کی، ٹھیک اور ہے، سنتے جس طرح وہ آسانی سمجھے پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ساری گفتگو کرتے ایک چیز میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھی، قاری صاحب آپ بھی بتائیں، آج ہم سارے براؤنی ہیں، کلر یہ سارا اکٹھے ہمارا براؤن ہو گیا، قاری صاحب کا، بھٹی صاحب کا، میرا، تو یہ کیا کوئنسیڈنس ہے یا آپ دونوں نے مشورہ کیا ہوا تھا؟ میرے ساتھ تو بالکل مشورہ کوئی نہیں ہوا۔ اتفاق ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، ماشاءاللہ۔ چلیں چلیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سر، ایک اور سوال آیا ہے کہ کیا موسم گرما کے رمضان المبارک میں رہ جانے والے روزوں کی قضا کو سردی کے موسم تک مؤخر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان دنوں میں روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے؟ جی بالکل، یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، میں نے پہلے عرض کی جی، کہ ہمارا رب بھی ارحم الراحمین، ہمارا راہبر بھی رحمت للعالمین، اور ہمارا دین بھی آسان۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو آزادی دی ہے کہ جو رمضان کے روزے رہ جائیں فعدۃ من ایام اخر، تو یہ اگلے سال کے رمضان تک کے دنوں کو ایام اخر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب موقع ملے، جب آسانی ہو، ایک ایک کر کے رکھے، جی، مسلسل رکھ لے، چھوٹے دنوں میں رکھے، بڑے دنوں میں رکھے، ٹھنڈے دنوں میں رکھ لے، گرم دنوں میں، اس کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اس کو ادائیگی کو اتنا مؤخر نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے رمضان کے جو روزے رہ جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے میں اگلے شعبان میں رکھ پاتی تھی، رمضان سے 1 مہینہ پہلے، جی، کیونکہ شعبان میں اللہ کے نبی بھی کثرت سے روزے رکھتے تھے نفلی، جی، تو پھر مجھے بھی اپنے وہ فردی روزوں کی قضا دینے کا موقع مل جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اگر کوئی خاص عذر نہ ہو تو اتنا زیادہ مؤخر نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ کمزور آدمی ہیں اور کہتا ہے کہ ٹھنڈے دن آئیں گے، چھوٹے دن آئیں گے، تو بالکل اجازت ہے وہ ان دنوں میں اپنے روزے پورے کر لیں، اپنی سہولت رکھنی ہے، سہولت کے لیے، ہاں، ورنہ بہتر یہی ہے کہ جلد از جلدی جلد قضا ادا کو کر جلد دیجیے۔ ادا کرنا ٹھیک ہے۔ پھر یہ پوچھا گیا بھٹی صاحب کہ شدید سردی کے موسم میں کچھ لوگ اپنا منہ لپیٹ کر نماز پڑھتے ہیں، کیا اس سلسلے میں کوئی واضح اجازت یا ممانعت احادیث میں بیان ہوئی ہیں؟ یہ وضاحت کر دیں۔ ویسے ہم نے یہ سوال کا جواب دے دیا ہوا ہے، جی اس سوال میں آپ نے جو وجہ بیان کر دی نا کہ سردی میں، جی، تو وہ اس کو اجازت دینے کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے، وگرنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی شخص اپنا چہرہ نماز کے دوران لپیٹے۔ عربوں کی عادت تھی، وہ جو اپنا اوپر انہوں نے پگڑی پہنی ہوتی، جی، جی، اس کا جو پلو نیچے ہو رہا تھا اس کو ایسے منہ کے ساتھ لپیٹ لیتے تھے۔ منہ کو لپیٹ لینا یہ عربوں کی عادت تھی، اسی عادت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے منع کیا کہ نماز کے دوران منہ کو نہیں ڈانپنا۔ ٹھیک ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں سالم رضی اللہ عنہ، وہ اگر کسی نمازی کو دیکھتے کہ اس نے عربوں کی عادت کے مطابق منہ کو چھپایا ہوا نماز پڑھ رہا تو وہ بڑی سختی سے جا کر کھینچ کے اس کا کپڑا گرا دیتے اچھا، کہ اللہ کے نبی نے جب منع کیا تو تم یہ ایسا کیوں کر رہے کیوں کر رہے لیکن آج سوال کے اندر عذر موجود ہے کہ شدید سردی، جی بالکل، خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں جائیں نا جہاں برف باری ہو رہی ہو تو پورا جسم کور کر کے ہی پڑے گا وہ، جی، جی، اور سیاچین گلیشیئر جہاں پر وہ خصوصی لباس جسم کا کوئی حصہ باہر رہ جائے تو وہ سردی سے ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر سردی کی وجہ سے وہ اپنا منہ لپیٹتا ہے تو یہ اس کا عذر ہے، جائز ہے، کر سکتا ہے، یعنی سردی کی وجہ سے منہ لپیٹا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جی، بلا وجہ منہ لپیٹ کے نماز پڑھے تو وہ غلط ہے۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھٹی صاحب، سوالوں کا اور جوابوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنی آج کی شخصیت بھی بیان کرتے ہیں، تو ان کو شامل کرتے ہیں. آج کی جو ہماری شخصیت ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے ایک خصوصی پیکج دیکھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبداللہ بن ابی القاسم ہے. آپ کی ولادت 10 یا 12 ربیع الاول 661 ہجری بمطابق 1263 عیسوی کو شام کے علاقے حران میں ہوئی. آپ نامور مفسر، محدث، فقیہ اور فلسفی کی حیثیت سے معروف ہیں. آپ نے ابتدائی تعلیم اپنی بستی حران میں حاصل کی اور 7 سال کی عمر میں اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ دمشق منتقل ہوئے اور وہیں تحصیل علم میں مگن ہو گئے. امام ابن تیمیہ ذہانت اور بے پناہ علمی قابلیت اور مضبوط قوت حافظہ کے حامل تھے. آپ کے اساتذہ میں احمد بن عبد الدائم المقدسی اور امام ابن عساکر وغیرہ شامل ہیں. آپ کے نامور شاگردوں میں امام ابن کثیر اور علامہ ابن القیم شامل ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی زندگی علمی اور تحقیقی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جہد مسلسل سے عبارت تھی. آپ نے حکومت وقت کے ساتھ مل کر تاتاریوں کے خلاف عملی جہاد میں بھی حصہ لیا. شیخ الاسلام کی انسانیت دوستی کا عالم یہ تھا کہ شام کے جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے تاتاریوں میں سے مسلمان بادشاہ غازان کے پاس جا پہنچے. اس نے آپ کے احترام میں صرف مسلمان قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا تو آپ اس پر راضی نہ ہوئے. یہ کہہ کر سب قیدیوں کی رہائی پر اصرار کیا کہ یہودی اور عیسائی بھی ہماری رعایا ہیں اور ان کے جان و مال کی حفاظت ہم پر ضروری، چنانچہ سبھی کو رہا کر دیا گیا. آپ نے بہت سی کتب تصنیف کیں. آپ کی تصنیفات میں الصارم المسلول علی شاتم الرسول، منہاج السنہ، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، العقیدہ الواسطیہ، اقتضاء الصراط المستقیم اور السیاست الشرعیہ فی اصلاح الراعی والرعیہ وغیرہ دنیا بھر میں مشہور ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں. آپ دمشق میں 20 ذوالقعدہ 728 ہجری بمطابق 3 اکتوبر 1328 عیسوی کو فوت ہوئے. آپ کی وفات بھی قید کے دوران ہوئی اور جنازہ بھی جیل سے اٹھایا گیا. تو جی یہ آج کا پیکج تھا جو آپ نے دیکھا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بھٹی صاحب دوبارہ سوالوں کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. حج عمرہ کرنے والے افراد شدید سردی کے موسم میں موزے یا جرابیں پہن سکتے ہیں؟ جی ابھی خوش قسمتی سے آہستہ آہستہ حج جو ہے نا وہ سرد موسم کی طرف آ رہا ہے. ابھی تو نہیں ہے لیکن آ رہا ہے. کچھ سال لگیں گے. اور عمرہ ابھی اگر کوئی کرنے گیا ہو سردی موجود ہے تو یہ جو عذر ہے اس عذر کی وجہ سے اس کو اجازت مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. بصورت دیگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص عمرہ کر رہا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، تو اس کو کوئی بھی سلا ہوا کپڑا، جرابیں ہیں، موزے ہیں، انڈر ویئر ہے، بنیان ہے، قمیض ہے، وہ پہننے سے منع کیا ہے. ٹھیک. ٹوپی نہیں پہنے گا، پگڑی نہیں پہنے گا، قمیض نہیں پہنے گا، شلوار نہیں پہنے گا، یہ سارے لباس منع ہیں. البتہ یہ عذر جو اس کا آ گیا، جی عذر کی بنیاد پر شریعت پھر نرمی کر دیتی. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ سفر کا تصور کریں نا کہ مدینہ سے چلیں تو 8 دن میں مکہ پہنچتے ہیں. جی. گرمی بھی شدید ہے اور مٹی ریت بھی اڑ رہی ہے اور حاجی حضرات راستے میں پانی کا کہاں انتظام ہے جہاں نہا لیں. تو اتفاق سے ان کے سر میں جوئیں پڑ گئیں اور جوؤں کی اتنی کثرت کہ ان کے چہرے پر گر رہی ہیں اور وہ خارش کر رہے ہیں، برا حال. وہ کھانا پکا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک ہاتھ کے ساتھ وہ آگ جلا رہے ہیں، دوسرے ہاتھ سے ایسے ایسے خارش کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کعب لگتا ہے کہ یہ جمعیں تمہیں بہت تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ کہنے کہ اللہ کے نبی بہت تکلیف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا کعب سے کہا کہ آپ سر کے بال کٹا لیں، اور چونکہ ابھی عمرہ مکمل نہیں ہوا، مناسک سے پہلے اگر کوئی آپ ڈسکاؤنٹ لیتے ہیں تو اس کا فدیہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور وہ فدیہ کیا ہے؟ 3 روزے رکھ لیں، 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یا 1 بکرا ذبح کر کے مکہ کے غریبوں میں بانٹ دیجیے گا. تو اسی طرح یہ شخص جو سردی سے بچنے کے لیے جرابیں پہننا چاہتا ہے، کوئی ٹروزر پہننا چاہتا ہے، تو یہ بھی پہن لے، لیکن اس کو فدیہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو ان 3 چیزوں میں سے جو اس کے لیے آسان ہو اس میں سے وہ فدیہ دے دے اور جرابیں پہن لے. ٹھیک ہے. سوال ہے جی میرے پاس کہ اگر غسل جنابت کی ضرورت پیش ہو اور موسم بھی شدید سردی کا ہو
اور ٹھنڈے پانی کی وجہ سے غسل کرنے کی ہمت نہ پڑے تو کیا تیمم کر کے نماز فجر ادا کی جا سکتی ہے؟ جی میں وہی پہلے سوال والی بات پھر دہراؤں گا کہ دین آسان ہے، مشکل نہیں بنانا چاہیے، نہ ہم بناتے ہیں، لیکن خام خواہ کی اپنے آپ کو یہ ڈسکاؤنٹ لینے کا عادی بھی نہیں بنانا چاہیے. یعنی ایسا پانی اگر آپ موٹر چلائیں تو پانی تازہ آ جاتا ہے، تو یہ اتنی سی سردی تو برداشت کر لینی چاہیے. لیکن اگر واقعتاً برف باری کا علاقہ ہے، جیسے ہمارے پہاڑی علاقہ ہیں، مختلف ممالک کے اندر سارا برف جمی ہوئی ہے، کوئی ایسی صورتحال ہے کہ آپ کے پاس پانی گرم کرنے کا سورس نہیں ہے اور برفانی پانی ہے، ٹھنڈا یخ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو میں نے اگر استعمال کیا تو میری طبیعت خراب ہو سکتی ہے، بعض حالات میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے، تو پھر شریعت نے رخصت بھی دی ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہیں سفر میں تھے تو ایک صحابی کو پہاڑ سے اوپر سے لڑکتا ہوا ایک پتھر آیا اور سر میں لگا اور وہ زخمی ہو گیا شدید. اتفاق سے ان پر غسل جنابت بھی واجب ہو گیا. اب ساتھیوں سے پوچھا کہ میں نے غسل بھی کرنا ہے اور سر میں شدید زخم بھی ہے تو کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا غسل تو پھر کرنا پڑے گا، اب کرو، سردی بھی بہت ہے، پانی بھی یخ ٹھنڈا ہے. تو جیسے ہی وہ زخم کے اندر وہ یخ ٹھنڈا پانی گیا تو اسی سے اس صحابی کی موت واقع ہو گئی. جب مدینہ منورہ قافلہ پہنچا اور یہ ساری صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ شدید ناراض ہوئے. آپ نے ڈانٹا، آپ نے کہا کہ جس بندے کو مسئلہ پتہ نہیں ہے اس کا تو حال یہ تھا کہ وہ پوچھ لے پہلے، تو تم نے اس کو قتل کیا ہے. اللہ اکبر. قاتلوہ قتلہم اللہ، آپ نے فرمایا تم نے اس کو مارا ہے، اللہ تمہیں مارے. اتنی شدید ڈانٹ پلائی اور فرمایا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، جس بات کا پتہ نہ ہو بلا وجہ اپنے پاس سے نہیں بتانا چاہیے. تو اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ سر کے اوپر جہاں پٹی لگی تھی وہاں گیلا ہاتھ پھیر لیتا بس، باقی جسم دھو لیتا. اور ایک دوسرے واقعے میں حضرت عمر بن عاص اپنے لشکر کے امیر تھے اور وہ ان روسی ریاستوں میں کہیں برفانی علاقے میں گئے ہوئے تھے جہاد کے لیے. اب ان کو احتلام ہوا، صبح غسل کرنا تھا اور جماعت بھی کرانی ہے فجر کی، اور چاروں طرف برف ہے اور اگر کہیں پانی ہے تو وہ بھی برف ہی ہے. تو ڈر گئے کہ یہ تو جان لیوا ہے، تو تیمم کر کے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی. ساتھیوں نے مدینہ واپس آ کر اللہ کے نبی سے یہ بات ذکر کی کہ ہمارے امام صاحب نے غسل جنابت کیے بغیر صرف تیمم کر کے نماز پڑھا دی ہے. تو آپ نے پوچھا عمر کیوں پڑھائی یہ نماز اس طرح جنابت کی حالت میں؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید میں یہ ایک آیت یاد آ گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اللہ بہت رحم کرنے والا، اپنے آپ کو خود نہیں مارو. تو میں نے سمجھ لیا کہ اگر اس برفانی پانی سے نہایا تو میں تو گیا. تو جب اللہ نے رخصت دی تھی تو میں نے تیمم کر کے پڑھ لی. تو آپ مسکرائے باقاعدہ. آپ کی یہ مسکراہٹ خوبصورت اس موقع پر یہ مسئلہ بن گیا کہ اگر ایسی صورتحال ہو کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں اس ٹھنڈے پانی کو استعمال کروں گا تو میری جان جا سکتی ہے، بیماری بڑھ سکتی ہے، زخم خراب ہو سکتے ہیں، تو وہ تیمم کر لے، کر سکتے ہیں تیمم. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو جینوین ریزن ہو، ہاں اگر پانی گرم کرنے کی سہولت موجود ہے، موٹر چلا کے تازہ پانی کی سہولت موجود ہے، تو پھر یہ سستی نہیں چلے گی. سارے اقدامات کر کے بھی اگر وہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر معافی ہو سکتی ہے، جینوین اس کا عذر ہو تو وہ تیمم کر لے. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے سر کہ موسم سرما میں دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض مساجد میں قبلے کی دیوار پر گیس ہیٹر نصب کیے جاتے ہیں، جبکہ حدیث میں ہے کہ سامنے آگ جلا کر نماز ادا نہ کرو کیونکہ یہ مجوسیوں سے مشابہت ہے. ہاں جی، صحیح بخاری میں امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ نے اسپیشل یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص تنور کے سامنے نماز نیت لے، آگ جل رہی ہے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے، یا کوئی بت سامنے پڑا ہے اور وہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہو لیکن وہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہو اپنے عقیدے کے مطابق، تو کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر دلیل کے لیے انہوں نے بڑی مزیدار حدیث بیان کی. ہم کہتے ہیں کہ ہیٹر ہے، ہیٹر تو چھوٹا سا ہوگا نا، تو امام صاحب نے جو دلیل پیش کی کہ سامنے اگر آگ جل رہی ہے اور نماز پڑھنے والا مسلمان اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو آگ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اس کا مقصد ہی نہیں ہے کہ میں آگ کو سجدے کر رہا ہوں، تو جائز ہے. دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن لگا تو آپ نے نماز پڑھائی، ایک طویل نماز کے دوران آپ آگے بڑھے اور آپ نے ایسے ہاتھ کیا، ہاتھ بڑھایا جیسے کچھ چیز پکڑ رہے ہو نماز کے دوران. ٹھیک ہے.
اور پھر آپ ہاتھ پیچھے کر لیا اور الٹے پاؤں آپ پیچھے آ گئے اپنی جگہ پر جہاں پہ امامت کروا رہے تھے. جہاں پر آپ پہلے کھڑے تھے. جی. نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آج ہم نے آپ کو نماز کے دوران پہلے آپ آگے بڑھے, آپ نے ہاتھ بھی آگے بڑھایا اور پھر آپ پیچھے آ گئے جلدی سے, تو یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کے دوران آپ کے قبلے کی دیوار پر مجھے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ بھی اللہ نے دکھائی اور جنت کی نعمتیں بھی دکھائیں. تو جب میں نے وہ جنت کی نعمتیں دیکھیں تو میرا دل کیا کہ اپنی امت کے لیے پھلوں کا ایک گچھا پکڑ ہی لیتا ہوں, اس لیے وہ میں آگے بڑھا, ہاتھ بھی بڑھایا. تم نے نظر آیا نا وہ ہاتھ میں نے اس لیے بڑھایا تھا, اور اگر میں وہ گچھا پکڑ لیتا تو وہ جنت کا تھا جو کبھی ختم نہیں ہونا. تو فرمایا میری امت کا قیامت کھاتی رہتی تو وہ پھلوں والا گچھا ختم نہیں ہونا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور پھر اللہ نے مجھے وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ دکھائی جو ایک حصہ زیادہ طاقتور تھا, وہ کمزور حصے کو آگ کو کھا رہی تھی, اور اس میں نے دیکھا کہ اکثریت خواتین کی تھی. تو وہ آگ جب میں نے شعلے مارتی ہوئی دیکھی تو پھر میں الٹے پاؤں پیچھے ہٹاؤں. تو اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران آپ کے سامنے آگ شعلے مار رہی ہے, اس کے باوجود نماز درست ہے. ٹھیک ہے. تو مسجدوں کے اندر جو ہیٹر ہیں وہ نماز بالکل درست ہے, آپ نے ماحول کو گرم کرنے کے لیے ہیٹر لگایا ہے, مقصد وہ نہیں ہے. ہاں مقصد وہ نہیں ہے. جی. جو مجوسیوں سے مشابہت ہے وہ تب ہے جب انسان کے ذہن میں ہو کہ میں اس نماز کو, اس آگ کو سجدہ کر رہا ہوں. جی. تقلید اور ہو اگر وہ نہ ذہن میں ہو, اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے اور یہ ہمارا عذر ہے کہ شدید سردی ہے, مسجد کو گرم کرنے کے لیے ہیٹر لگائے ہیں, زیادہ زیادہ یہ کر لیں انتظامی طور پر کہ ہیٹروں کو سائڈ پہ لے جائیں, دائیں بائیں سامنے نہ رکھیں, لیکن ہیٹر کے سامنے نماز پڑھے تو نماز بالکل درست ہے, کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. انلیس اور انٹل اس کے پیچھے وہ مقصد نہ ہو جو مجوسیوں کا بیان کیا گیا. باقی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے پریشانی والا. سر کیونکہ وقت تھوڑا ہے, جلدی سے ایک سوال کا اور جواب لے لیتے ہیں. سردی کی شدت سے بچنے کے لیے نماز میں دستانے پہننے کا کیا حکم ہے, خصوصاً جب کہ نمازی امام بھی ہو؟ امام ہو یا مقتدی ہو, جی. جس طرح ہم نے ایک پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ کرونا کی وجہ سے ماسک لگا کے نماز پڑھ سکتے, عذر ہے نا. جی جی. اسی طرح آج کے سوال میں بھی ہم نے کہا کہ سردی کی وجہ سے یہ اس کا عذر ہے, وہ عذر امام کا ہو یا مقتدی کا ہو ایک ہی بات ہے, ایک ہی برابر ہے. جب شدید سردی ہے, یہ اصل میں لاہور میں بیٹھ کے نا ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی ہے. آپ سوال کرنے والے کو لے جائیں کسی گلیشیئر پر جی. اور اس کو کہیں کہ آپ جرابیں بھی نہیں پہن سکتے, گلوز بھی نہیں پہن سکتے اور یہ ٹوپی بھی اتار دیں اور نماز پڑھیں آپ اسی طرح, تو اس کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ نہیں اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے. تو یہ گلوز پہننے, جرابیں پہننی, سر کے اوپر ٹوپی, یہ عذر, یہ ضرورت کے تحت گرمائی حاصل کرنے کے لیے جب ہم پہنتے ہیں تو یہ جائز ہے, کوئی حرج نہیں, نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ سردی سے بچنے کے لیے ساکس پہن لیں ہم, جس طرح گلوز کی بات کی, تو یہ بالکل کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے اگر جینون کاز ہے. ہاں جی, نہیں دستانے اور یہ جو ہے نا جرابیں وغیرہ, اس میں تو عام حالات میں بھی کوئی ممانعت نہیں, کوئی ممانعت نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ صرف عمرے کے وقت, جی جی, جب عمرہ کر رہے ہوں, احرام باندھا ہوا ہے, اس وقت چہرہ ڈانپنے, دستانے پہننے, جرابیں پہننے سے ممانعت ہے, عام نمازوں میں تو کوئی ممانعت نہیں. ٹھیک ہے سر, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. جی, آپ مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جناب قاری صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. پروگرام ابھی جاری ہے جی, آپ کے جتنے بھی سوالات میکسیمم ہم اس چھوٹے سے ٹائم میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کر دیتے ہیں, ہم جوابات بھی دے دیتے ہیں. پروگرام آگے بڑھتا رہے گا, مزید چیزیں بھی ہم ڈسکس کریں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.